तरफ कैफ मस्ती भरा है, मजा खूब रमजान में आ रहा है। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 रमज़ान शरीफ है। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की बरकतें, रहमतें, इनायतें हम सबको नसीब फरमाए। माह रमज़ान के फैज़ान से अल्लाह हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए, माला माल फरमाए। आज भी आपके लिए एक बार फिर लेकर हाजिर हुए हैं प्रोग्राम रहमतों के रंग। मुख्तलिफ रंग बिरंगे इसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें देखने का मौका मिलता है। इसमें आपको हम नाते भी सुनाते हैं, आपकी फरमाइशों को भी शामिल करते हैं, और इतवार और शनिचर को तो ख़ास तौर पर हम बच्चों के दरमियान एक बड़ा ही प्यारा और शानदार मुकाबला भी आपके सामने पेश करते हैं। आज भी हमारे साथ 2 टीम होंगी जिनके दरमियान एक बड़ा ही प्यारा मुकाबला होगा। एक होगा आगे और एक होगा पीछे। देखते हैं कौन आगे जाता है और कौन पीछे रह जाता है। हमारे साथ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 टीमें मदरसतुल मदीना की मौजूद हैं। मुंबई की ही माशाल्लाह 2 टीम हमारे पास मौजूद है। आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनका तारुफ लेते हैं कि वो कौन है। उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत आपको सुनाता हूँ। मेरे आका दो आलम के दाता हुजूर जाने आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन 50 मर्रतन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा, यानी जो मुझ पर दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टूडियो के अंदर 2 टीम्स मौजूद हैं। मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी का बड़ा ही प्यारा इल्म दीन सिखाने वाला, कुरान की तालीम आम करने वाला बड़ा ही प्यारा शुबा है। उसके प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं। आइए बिला ताख़ीर उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनका तारुफ लेंगे कि उनका नाम क्या है, कहाँ से है, फिर आगे अपने सिलसिले को शुरू करेंगे। जी, मेरे सीधे हाथ की जानिब जो टीम है टीम ए होगी, और दूसरे हाथ की जानिब जो टीम है ये टीम बी होगी। टीम ए और टीम बी। देखते हैं टीम ए वाले कहाँ से हैं और किस मदरसतुल मदीना से यहाँ पर आए हैं। जी बेटा, एक एक करके अपना नाम बताएं। मेरा नाम आरिफ अंसारी है और मैं फैज़ान मदीना से हूँ। जी, आरिफ अंसारी हैं और फैज़ान मदीना मुंबई में जो हमारा मदरसतुल मदीना चलता है माशाअल्लाह, वहाँ पर ये कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं। जी आगे आप बताइए। मोहम्मद हमज़ा फैज़ान मदीना। मोहम्मद हमज़ा ये भी फैज़ान मदीना से हैं माशाअल्लाह। जी बेटा आप बताएं। अब्दुल नाफे फैज़ान मदीना। अब्दुल नाफे जी ये भी फैज़ान मदीना से हैं। मतलब टीम ए के तीनों ही तलबा माशाअल्लाह फैज़ान मदीना, जो हमारा मुंबई का फैज़ान मदीना है, यहाँ पर जो मदरसतुल मदीना चलता है यहाँ से आए हैं। तो आप लोगों ने तैयारी की है? जी। अच्छा, सब जवाब सही देंगे? जी। चले, ये तो वक्त बताएगा कि कौन आगे जाता है कौन पीछे रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं अब हमारी टीम बी की जानिब। देखते हैं इनका नाम क्या है और कहाँ से हैं। जी बेटा आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद उवैस इब्न जावेद हुसैन है। मैं गौसिया मस्जिद से हूँ। गौसिया मस्जिद कहाँ? धारावी। माशाअल्लाह। मोहम्मद क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस, क्या बात है माशाअल्लाह, ये धारावी से तशरीफ लाए हैं। जी बेटा आप बताइए। शेख मोहम्मद अर्स इब्न वकील अहमद फैज़ान गौसिया मदरसा धारावी। फैज़ान गौसिया ये भी धारावी से हैं माशाअल्लाह। जी आपका? मोहम्मद मुसाइद इब्ने कलीम फैज़ान गौसिया धारावी। फैज़ान गौसिया धारावी। मतलब जो टीम जो बी है माशाअल्लाह, इसके तीनों तलबा ये धारावी मदरसतुल मदीना से तशरीफ लाए। आप लोगों की तैयारी कैसी है? पक्की। अच्छा, कौन जीतेगा आज, टीम ए या टीम बी? टीम ए वाले जीतेंगे, टीम बी वाले जीतेंगे। भाई दोनों को जज्बा जवान है, अगरचे के दिखने में बच्चे हैं लेकिन जज्बा इनका जवान है। टीम ए वाले कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, टीम बी वाले कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है जीत तो एक ही को मिलेगी, दोनों जीते ये तो कैसे होगा। लेकिन ये वक्त बताएगा, जिसकी तैयारी मजबूत है, जितने अच्छी तैयारी की है, ज़्यादा मेहनत की होगी, हो सकता है कि वो आज जीत जाए। तो इंशाअल्लाह रहमान मुकाबले को शुरू करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कुछ सेगमेंट होते हैं कि जिसकी तकसीम कारी होती है उसके मुताबिक हम कुछ नंबरात जो है वो तरतीब देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं
کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر کتنے سیگمنٹ ہیں. جی سیگمنٹ دیکھتے ہیں. جی ناظرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس وقت 4 سیگمنٹ اس میں ہمارے ہوں گے. پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید کی دنیا، دوسرا سیگمنٹ اس کا نام ہے دعائیں سنائیے، تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے، اور چوتھے سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیں مگر دھیان سے. جی تو بڑی دھیان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اس مقابلے کے اندر دونوں ہی ٹیموں کو شامل رہنا ہوگا اور بڑی توجہ کے ساتھ اس مقابلے کو آگے لے کر چلنا ہوگا. ایک ایک سیگمنٹ کا تعارف انشاءاللہ ہم جب سیگمنٹ شروع کریں گے تو اس وقت میں کروں گا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ جو ہمارا ہے جس کا نام ہے تجوید کی دنیا، اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں. یہ تجوید کی دنیا سیگمنٹ جو ہے یہ ہمارا مدنی قاعدہ جو یہ بچے ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. اور آپ لوگوں نے پڑھ لیا مدنی قاعدہ؟ جی. سب نے پڑھ لیا؟ آپ نے جی پورا پڑھ لیا؟ ارے واہ ماشاءاللہ. تو مدنی قاعدہ قرآن کریم کی معلومات پر مبنی بڑا ہی پیارا ایک یہ رسالہ ہے، آپ سمجھ لیجئے کتاب ہے جو قرآن کریم کی معلومات پر، قرآن کریم کو کیسے پڑھنا ہے، کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا ہے، کہاں پر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کتنے حروف کو پر پڑھنا ہے، کہاں پر باریک پڑھنا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری جو معلومات ہیں قرآن کریم سے ریلیٹڈ، تو یہ ان کو اس مدنی قاعدے کے اندر سکھائی جاتی ہے. یہ بہت اہم مدنی قاعدہ ہے، اس سے قرآن کریم درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھا جاتا ہے. تو اس مدنی قاعدے سے کچھ سوالات ہم ان بچوں سے کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سوالات کے جوابات درست دیتے ہیں. دونوں ٹیموں سے ہم 3 سوال کریں گے. ٹیم اے سے 3 سوال کریں گے اور ٹیم بی سے بھی 3 سوال کریں گے. ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر درست جواب دیا تو کتنے نمبر ملیں گے؟ 2 نمبر. اور اگر جواب درست نہیں دیا تو نمبر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی. چلے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہم پہلے سیگمنٹ کا پہلا سوال ٹیم اے سے. جی پہلا سوال جو ہے حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 4 آپشن آپ کو میں بتاؤں گا. پہلا آپشن ہے آپشن اے 4، آپشن بی 9، آپشن سی 5 اور آپشن ڈی 2. آپشن سی. کیا سی. آپشن سی. آپشن سی کتنے؟ 5. جی ٹیم اے والے نے بتایا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، اس کے جواب میں بتایا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، اور اس طرح ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ بھی کہیں نا، آگے والی ٹیم بھی بولے سبحان اللہ، بولیں گے سبحان اللہ، کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. چلے جناب ایک سوال کا جواب تو درست ہوا ہے. اب ٹیم بی والوں سے پہلا سوال، تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. ٹھیک ہے. ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا آپشن امالہ، آپشن بی سکتہ، آپشن سی غنہ، آپشن ڈی تسہیل. آپشن سی گنہ. اچھا ناک میں آواز لے جانے کو بتا رہے ہیں کہ غنہ کہتے ہیں، ان کا جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے جناب، ایک جواب تو دونوں کا درست ہو چکا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور ان سے دوسرا اس سیگمنٹ کا سوال کریں گے. جی بیٹا میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ آپشن اے 3، آپشن بی 2، آپشن سی 7 اور آپشن ڈی 1. آپشن اے 3. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے. آپشن اے. کون کون سے بتائیں گے آپ؟ اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی. جی ماشاء اللہ. اچھا ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ نیا ہو کہ یہ ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، یہ کیا ہے، نئی چیز سننے کو ملتی ہو. تو یہ دیکھیں آپ ہمارے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے جو بچے ہیں دونوں طرف کے ماشاءاللہ، ان کو یہ پیارے پیارے قاعدے بتائے جاتے ہیں کہ جس سے ان کا قرآن کریم درست ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو سننے والوں میں ایک تعداد ہوگی جو ناظرین کی ہماری جو ان کے لیے نئی چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے ذریعے یہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم کو درست پڑھنا سیکھتے ہیں. تو ان کا جواب درست ہو گیا ہے. جی اب دوسرا سوال ٹیم بی سے. جی بیٹا آپ نے بتانا ہے ترقیق کا کیا معنی ہے؟ آپشن ای موٹا پڑھنا، آپشن بی تیز پڑھنا، آپشن سی باریک پڑھنا اور آپشن ڈی جلدی پڑھنا. آپشن سی باریک پڑھنا. آپشن سی باریک پڑھنا کس کا معنی ہے باریک پڑھنا؟ ترقیق کا. ترقیق کا معنی باریک پڑھنا ہے. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. پھر انہوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں.
اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور اس سیگمنٹ کا آپ سے لاسٹ سوال ہے. ٹھیک ہے, تیار ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. 5واں سوال اور آپ کے لیے تیسرا سوال. را کو پر پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ آپشن اے 10, آپشن بی 7, آپشن سی 3, آپشن ڈی 4. آپشن بی 7. آپشن بی 7. کیا کہتے ہیں آپ دونوں؟ صحیح ہے صحیح ہے. جی. جی. آپشن بی انہوں نے سلیکٹ کیا ہے 7, اور اس طرح ان کا جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, زبردست تیاری کے ساتھ آئے ہیں, کوئی بھی غلطی نہیں کر رہے ہیں. اب آخری سوال اس سیگمنٹ کا ٹیم بی والوں کے لیے. تیار ہیں آپ لوگ بھی؟ جی. چلیں ماشاءاللہ. را کو باریک پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ آپشن اے 3, آپشن بی 5, آپشن سی 7, اور آپشن ڈی 2. آپشن اے 3. کیا آپشن ہے 3. 3 ہے؟ یاد ہے تینوں صورتیں؟ جی. سنا سکتے ہیں؟ جی. اچھا ماشاءاللہ بھائی, تیاری ہے زبردست, اور بتا رہے ہیں کہ صورتیں بھی سنا سکتے ہیں, لیکن جو کہ ہمارا سوال صرف یہ تھا کہ کتنے ہیں, ان کو صرف وہ کوانٹٹی بتانی ہے. انہوں نے بتا دیا کہ را کو باریک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں, اس طرح ان کا یہ بھی جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ. آپ دیکھیں ایف جی چینل کے ناظرین کتنے پیارے پیارے انہوں نے جوابات دیے ہیں, اور کئی لوگوں کو تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوں گی. ہمارے ناظرین میں سے یہ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں کیا ہے, پر پڑھنے کی صورتیں کیا ہیں, بلکہ ایک تعداد تو ہماری عوام کی وہ ہے جن کو قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. نہیں, درست پڑھنا تو تب آئے گا نا جب پڑھنا سیکھا. ایک تعداد کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے, لیکن یہ بچے آپ دیکھیں, آپ کی دعوت اسلامی ان کو ماشاءاللہ قرآن کریم بھی سکھا رہی ہے, اور یہ قاعدے بھی سکھا رہی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھنا ہے, کہاں پر پر پڑھنا ہے, کہاں پر باریک پڑھنا ہے, کہاں پر غنہ کرنا ہے, کہاں اقلاب کرنا ہے, کہاں ادغام, کہاں اظہار. یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو الحمدللہ دعوت اسلامی سکھا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو اور مدرسۃ المدینہ کو سلامتی عطا فرمائے. جی, اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے اور دونوں ٹیموں نے کتنے کتنے نمبر اس پہلے سیگمنٹ میں حاصل کیے ہیں. جی, اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی, ٹیم اے کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ 6 نمبر, اور ٹیم بی کے بھی 6 نمبر ہیں. اس کا مطلب ابھی مقابلہ بالکل برابر ہے, دونوں کے نمبر سیم ہے. لیکن آگے سیگمنٹ جو آتا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اب یہ مقابلہ سیم ہی رہتا ہے یا کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے. تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دعائیں. سنائیے, سنائیں گے دعائیں آپ لوگ؟ جی. اچھا ٹھیک ہے, چلے. پہلا سوال ہے ٹیم اے والوں سے, یعنی فیضان مدینہ کی ٹیم سے سوال ہے, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا سنائیے. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا, جی سنائیے. اللہم انی اسألک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے, دعا جی. ایک بار دوبارہ سنا دیجیے. اللہم انی اسألک من الخبث والخبائث. انہوں نے دعا سنائی ہے, لیکن اس دعا کے اندر کچھ غلطی ہو گئی ہے. میں اللہم انی اسألک پڑھا ہے آپ نے, اللہم انی اعوذ بک, اللہم انی اعوذ بک ہے. چلے خیر, تو ان سے غلطی ہو گئی ہے, دعا درست نہیں سنائی, اس لیے ان کو نمبر حاصل نہیں ہوں گے. دوسرا سوال ٹیم بی والوں سے, بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا سنائیے. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی. جی, دوبارہ سنائیے ترجمہ. اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی. جی, دعا سنائیے دوبارہ. دعا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. جی, انہوں نے دعا سنائی اور اس طرح ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ٹیم اے والے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. گھبرا گئے, پریشان ہو گئے؟ ابھی تو اور سوالات آگے ہیں انشاءاللہ, گھبرائے نہیں, پریشان نہ ہو. صحیح ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. دوسری دعا ٹیم اے والوں سے, تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. جی, مسجد سے نکلتے وقت کی دعا سنائیے. مسجد سے نکلتے وقت کی دعا. آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اللہم انی اسألک من فضلک. جی ٹھیک ہے. جی بیٹا, آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, جلدی کیجیے ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کا.
اللهم افتح لي ابواب رحمتك. کیا کس کی دعا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا. نہیں میں نے کیا پوچھا تھا آپ سے؟ مسجد سے نکلتے وقت کی دعا سنائیے. یہ تو ہے نا آپ کے نصاب میں، یہ تو ہے نا جی جی. چلیں خیر آنے کا ٹائم. اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ عزوجل میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ برابر ہے، صحیح ہے برابر ہے. جی. چلیں لاسٹ ٹائم پر انہوں نے دعا سنا دی ہے اور اس طرح ان کا جواب درست ہو گیا ہے. چلیں اب چلیں گے ہم ٹیم بی کی جانب. جی بیٹا آپ نے دعا سنانا ہے، گھر سے نکلتے وقت کی دعا سنائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ باللہ یہاں تک دعا ہے. ٹھیک ہے ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. ترجمہ سنا سکتے ہیں اس کا؟ سنائیے. میں اللہ عز و جل کے نام سے نکلتا ہوں اور میں نے اس پہ بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے. ماشاء اللہ جناب کیا بات ہے. دعا سنا دی ہے ٹیم بی والوں نے بھی. اب آخری دعا ہے ٹیم اے والوں سے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. ٹھیک ہے. سرما لگاتے وقت کی دعا سنائیے. اللہم متعنی بالسمع والبصر. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ کی آواز بہت کم ہو گئی ہے. گھبرا گئے آپ لوگ، پریشان ہو گئے. چلیے خیر کوئی بات نہیں. آخری دعا ہے اب ٹیم بی والوں سے. آئینہ دیکھتے وقت کی دعا سنائیے. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ عز و جل تو نے میری صورت تو اچھی بنائی، میری سیرت بھی اچھی کر دے. ان کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ بھی مکمل ہوا اور اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے. دونوں سیگمنٹ کے بعد کتنے نمبر دونوں نے حاصل کیے. جی چلائیے گا. ٹھیک ہے ٹیم اے والوں کے اس سیگمنٹ کے اندر نمبر ہیں 4. نہیں پھر وہ دوبارہ لے لیتے نا وہ. نہیں چاہیے جی ایک غلطی ہوئی تھی ان سے. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. ٹیم اے والوں کے نمبر ہیں 4 اس سیگمنٹ کے اندر اور ٹیم بی والوں کے نمبر ہیں 6. اس طرح ٹیم بی والے 2 نمبر آگے چل رہے ہیں. چلیں جناب ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے، دونوں کی اچھی کوششیں ہیں ابھی تک کی. ابھی بھی زیادہ نمبر کا فرق نہیں ہے، صرف 2 نمبر کا فرق ہے. کور کر سکتے ہیں ٹیم اے والے چاہیں تو، اور ٹیم بی والوں کو بھی کوشش کرنا ہے کہ پیچھے نہیں رہنا ہے، آگے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے چلے بلا تاخیر بڑھیں گے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اس میں ہم ایک بچے کو پاس میں بلائیں گے اور ان سے صحیح یا غلط کہہ کر جواب لیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ کریں سٹارٹ. جی. ٹھیک ہے جی. ٹیم اے سے آپ آ جائیں پہلے. صحیح یا غلط بولنا ہے. ٹھیک ہے مائک لے لیجیے. کیا نام ہے آپ کا؟ عارف انصاری. عارف انصاری. کریں سٹارٹ. جی. ٹھیک ہے. فیضان سنت امیر اہل سنت کی کتاب ہے. جلدی بولنا ہے. وسائل بخشش امیر اہل سنت کی کتاب ہے. آپ لوگوں کو نہیں بولنا ہے جلدی بیٹا، اتنا ٹائم لگانا ہے. کیا ہے؟ وسائل بخشش امیر اہل سنت کی کتاب ہے. صحیح. انڈیا یورپ میں نہیں ہے. ٹائم چلا، ٹائم جا رہا آپ کا. 4 صحیح. قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. صحیح. حاجی علی درگاہ ممبئی میں ہے. صحیح. بیٹھے سوچ کر یہ جوابات دے رہے ہیں اور کہیں پر صحیح کہا، کہیں پر غلط بھی کہا انہوں نے، کہیں جگہ پر جی سب صحیح بولے ہیں انہوں نے. اور اس طرح ان کا جواب 5 ان سے سوالات کیے گئے تھے اور کچھ رکے بھی کئی جگہ پر، لیکن 5 کے 5 درست جوابات دے دیے ہیں. ماشاءاللہ. ٹیم بی سے ایک بچے آئیں گے ہمارے سامنے انشاءاللہ. جی بیٹا آپ آ جائیے. دیکھتے ہیں یہ کتنے صحیح دیتے ہیں جواب اور کتنے غلط دیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس. محمد اویس. کریں سٹارٹ. ٹھیک ہے. امامہ باندھنا سنت ہے. صحیح. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس سلام کو لکھنے والے مولانا حسن رضا خان ہیں. غلط. عید 30 رمضان کو آتی ہے. غلط. خواجہ غریب نواز کا مزار راجستھان میں ہے. صحیح. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. صحیح. انہوں نے بھی 5 کے 5 درست جوابات دے دیے ہیں. ماشاءاللہ. ٹیم بی والوں نے بھی حاصل کیے 5 نمبر. واہ کیا بات ہے. اب ٹیم اے سے دوسرے بچے ہمارے سامنے آئیں گے اور ان سے ہم انشاءاللہ 5 سوال کریں گے. جی بیٹا جائیے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حمزہ. آگے آ جائیں. محمد حمزہ.
جی کریں اسٹارٹ. जी مسواک کرنا سنت ہے. सही حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. सही ہفتے میں 8 دن ہوتے ہیں. गलत قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے. सही اجمیر میں امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کا مزار ہے. गलत بیٹھی 5 سوالات ان سے کیے گئے, کہیں پر صحیح کہا, کہیں پر غلط کہا, کہاں صحیح کہنا چاہیے تھا, کہاں غلط کہنا چاہیے تھا. یہ تو ظاہر ہے اس وقت ہی پتہ چلتا ہے, لیکن 5 سوالات ان سے کیے گئے اور 5 کے 5 درست جوابات دے دیے ہیں. ماشاء اللہ. اب ٹیم بی سے آئیں گے. جی ٹیم بی والے بھی ماشاء اللہ آ رہے ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ محمد عرش. شیخ محمد. آ گیا جی. شیخ محمد عرش. عرش. کریں بیٹا اسٹارٹ. جی آپ مائک کو قریب کر لیجیے. اعمال لکھنے والے فرشتوں کا نام کرامن کاتبین ہے. صحیح پاپا کی امی دادی ہوتی ہے. صحیح اچھا. امی کی امی چاچی ہوتی ہے. غلط تھوڑا سا پیچھے جائیے بس. دعوت اسلامی کی مسجد کو فیضان مدینہ کہتے ہیں. صحیح غوث پاک کا نام عبد القادر ہے. صحیح بیٹھیے. کیا بات ہے, جلدی جلدی بچے نے جوابات دینے کی کوشش کی. صحیح صحیح غلط صحیح, کہیں پر صحیح کہتے رہے, کہیں غلط کہتے رہے, اور اس طرح ان کے 5 کے 5 درست جوابات ہو گئے. اب ٹیم ایسے آخری بچے آئیں گے ہمارے سامنے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے صحیح جواب دیتے ہیں, کتنے غلط. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد النافع. عبد النافع. کریں اسٹارٹ. جی فرشتوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. صحیح وطر کی نماز ظہر بعد نہیں ہوتی ہے. صحیح زمزم کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے. صحیح سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. صحیح 15 شوال کو شب برات ہوتی ہے. غلط بیٹھی 5 سوالات کیے ہیں اور 5 میں کہیں صحیح کہا, کہیں غلط کہا, اور اس طرح صحیح کہا. انہوں نے کتنے سوال کے جواب صحیح دیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ 4 صحیح دیے. کون سی غلطی کی ہے؟ जो 5वां वाला लास्ट वाला है. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے؟ 5 صحیح ہے. پانچوں صحیح. بھائی آپ کی سامنے والی ٹیم بولی ہے 5 صحیح ہیں, آپ ان کا 1 نمبر کٹوانا چاہتے ہو نہیں. پھر؟ اور ماشاءاللہ 5 کے 5 درست جوابات دے دیے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ٹیم بی سے آئیں لاسٹ. آ جائیے. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مشاہد. مشاہد. کریں اسٹارٹ. جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمد ہے. غلط. اچھا. پاپا کی بہن ممانی ہوتی ہے. غلط. ولی سے خلاف عادت جو کام ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. غلط. غلط. ایک نئی صبح FGN چینل کا مارننگ شو ہے. صحیح. صحیح. ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں. غلط. ماں کی بہن خالہ ہوتی ہے. صحیح. صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے. بیٹھیے. اچھا جناب ان سے بھی 5 سوالات کیے گئے, کہیں پر صحیح کہا, کہیں پر غلط کہا, اور کتنے صحیح دیے انہوں نے جوابات؟ 5 صحیح ہے. 5 صحیح دیے. یہ بول رہے 5 صحیح دیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک غلط دی, ایک غلط تھا پر آپ نے واپس پوچھ لے تو ان کو صحیح کر دیا. چلو خیر. اصل میں نے سوال پڑھنے میں کوئی مسٹیک مجھ سے ہو گئی تھی, اس لیے میں نے سوال درست کیا, انہوں نے جواب درست کر لیا, تو ان کا 5 کے 5 درست جوابات ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اس طرح ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے الحمدللہ اچھی کوشش کی اور اس کے اندر غلطی نہیں کی. دیکھتے ہیں اس پر اسکور بورڈ کیا ہوا ہے, کس ٹیم نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. جی اسکور بورڈ دکھائیے. جی آپ کے سامنے اسکور بورڈ ہے. ٹیم اے والوں نے اس سیگمنٹ کے اندر 15 نمبر حاصل کیے اور ٹیم بی نے بھی 15 نمبر حاصل کیے, مطلب دونوں نے ہی اس سیگمنٹ میں کوئی غلطی نہیں کی. تو ٹیم اے کا اسکور ہوا 25 اور ٹیم بی کا ہوا 27. ماشاءاللہ بھی ٹیم بی 2 نمبر سے لیڈ کر رہی ہے, آگے ہے. اب آخری سیگمنٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون آگے جاتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے. بزر ایک بار چیک کر لیجئے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو ٹیم اے والوں نے پہلے دبائی بزر, اس کا مطلب یہ آپ دیکھ رہے نا, تو یہ بزر ہے, اور جنہوں نے بعد میں دبائی تو ان کی بزر بلنک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب انہوں نے بعد میں دبائی ہے. تو جو پہلے دبائے گا اس کو پہلے جواب دینے کا موقع دیا جائے گا اگر سوال مکمل نہیں سنا. ٹھیک ہے بیٹا, اگر سوال پورا نہیں سنا تو سوال بھی آپ کو ہی پورا کرنا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر آپ نے جواب غلط دیا جی تو 3 نمبر مائنس بھی کر لیے جائیں گے. جی جی اگر صحیح جواب دیں گے تو 3 نمبر ملیں گے, اور جواب غلط دیا مائنس ہو جائے گا. تو نمبر بھی مائنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے
آخری سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کس سے کریں؟ سب سے کریں. چلو جو بزر دبائے گا اس کے لیے پہلا سوال معجزہ کسے ٹیم بی والوں نے پہلے بزر دبائی ہے اور سوال پورا نہیں سنا. سوال بھی پورا کرنا ہے، جواب بھی. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلافہ عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں. آپ نے صرف یہ سنا تھا معجزہ کسے کہتے ہیں، یہ آپ نے جواب مکمل کیا. اور کیا آپ نے جواب دیا ہے؟ اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلافہ عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے جی. پہلے سوال کا جواب دیا ہے ٹیم بی والوں نے. اب دوسرا سوال میں کر رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ جلدی ہو جائے اور نمبر آپ گوانے میں جو ہے آپ نمبر گوا لیں اپنے. ایسا بھی نہ ہو، بلکہ توجہ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ، کیونکہ نام کیا ہے اس سیگمنٹ کا؟ جواب دیں مگر دھیان سے، سوچ سمجھ کر. ٹھیک ہے. دوسرا سوال، کون سے نبی علیہ السلام ٹیم بی والوں نے پھر سے دبایا ہے؟ غلطی ہوئی تو 3 نمبر مائنس بھی ہو جائیں گے. جی کون سے نبی علیہ السلام؟ سوال بھی پورا کرنا ہے، جواب بھی دینا ہے. جی ٹائم آپ کا جا رہا ہے، جلدی اسٹارٹ کیجئے. کون سے نبی علیہ السلام 3 میل دور سے چوٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ ایک منٹ سے. جی چلے میں 10 تک گنتا ہوں. آپ نے اگر دے دیا جواب، سوال مکمل کر لیا. کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا؟ کیا آپ تینوں اس پر متفق ہیں؟ ہاں جی. ڈن کریں اس کو. جی آپ نے پہلے جو سوال مکمل کیا تھا، ہم جو آپ نے بعد میں آپ بولا ہم اسی کو مانیں گے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے والا سوال وہ درست ہو. میرے پاس جو سوال لکھا ہوا ہے وہ آپ کو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. دوسرا سوال، کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موم کی طرح ہو جاتا تھا؟ جواب کیا ہے اس کا؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب یہ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن چلیے خیر، انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. تو توجہ کے ساتھ سننا ہے. تیسرا سوال، کس نبی علیہ السلام کے عصا؟ کیا بات ہے، ٹیم اے والے پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں. چلیں. کس نبی علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بن جاتا؟ اچھا، اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہوگا اس کا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بن جاتا. اچھا، انہوں نے جواب دیا ہے کہ کس نبی علیہ السلام کے، میں نے صرف یہ کہا تھا، اس کے بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں. کس نبی علیہ السلام کے کتنے معجزے ہیں، وہ سوالات کچھ بھی بن سکتے ہیں بننے کو تو، لیکن آپ نے یہی سوال مکمل کیا. اور جواب دوبارہ بتائیے کیا دیا آپ نے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بن جاتا. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. 3 سوال ہو چکے ہیں، اب 3 سوال باقی ہیں. چوتھا سوال، کون سے نبی علیہ السلام 3 میل؟ جی حضرت سیدنا سلیمان کیا کون سے نبی علیہ السلام 3 میل دور سے چیٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ کون؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیٹی کی آواز سن کر مسکرائے. یہ جواب بھی ٹیم بی والوں کا درست ہو گیا ہے. چلیں اب 5واں سوال، وہ جنتی اٹھنی کس کی ہے جس نے کس نبی کی ہے جو اپنی باری آنے پہ دریا کا سارا پانی پی گئی؟ کیا جواب؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہوگا؟ وہ جنتی اٹھنی حضرت صالح علیہ السلام کی ہے، جب اپنی باری میں آتے تو تالاب کا سارا پانی پی جاتے. اس مرتبہ ٹیم اے والوں نے بزر دبانے میں غلطی نہیں کی، بلکہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اب آخری سوال ہے، کس نبی کی مبارک جی ٹیم بی نبی والوں علیہ نے السلام کی مبارک انگلیوں سے 12 چشمے دریا جی جلدی کیجئے، ٹائم 12 چشمے فوٹ نہیں. اچھا
किस नबी अलैहिस्सलाम के उंगली से जी बेटा जल्दी पानी कीजिए। के चश्मे जाहिर होते हैं? अच्छा, अगर ये सवाल है तो जवाब क्या होगा? हमारे प्यारे का हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इन्होंने सवाल किया कि सवाल मुकम्मल किया, किस नबी की मुबारक उंगली से 12 चश्मे जारी हो गए। मेरे पास जो सवाल लिखा हुआ है वो है, किस नबी की मुबारक उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हुए? तो जवाब था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हुआ। और इस तरह टीम बी वालों का आखिरी जो सवाल था उसका जवाब गलत हुआ। खैर, अब देखते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ेंगे कि किसके कितने नंबर हुए हैं, कौन आज जीता, कौन पीछे रहा, किसके नंबर कितने हुए हैं। कुछ गलतियाँ हुई भी हैं, कुछ इधर से गलती हुई, यानी कुछ इन्होंने बज़र नहीं दबाई, कुछ बज़र इन्होंने नहीं दबाई, कुछ गलती इधर से, कुछ इधर से। देखते हैं कि किसने कितनी गलती की, किसने कितना सही किया। दी स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ेंगे और देखते हैं किसके कितने नंबर हुए। जी, टीम ए वालों के नंबर हुए हैं 28 और टीम बी के नंबर हुए 36 और इस तरह टीम बी वाले मुकाबला जीत गए हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। कोशिश दोनों ने की, दोनों ने मेहनत की। अल्लाह तबारक व तआला दोनों टीम की कोशिशें, मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लेकिन जाहिर है एक ही को आगे जाना होता है, एक को पीछे रहना होता है। कोई बात नहीं, मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा। अब आइए इंशाल्लाह हम इनको कुछ तोहफा भी देते हैं। जो टीम विनर हुई है, जो टीम बी है, आइए आगे आ जाएं। इंशाल्लाह आपको हम कुछ तोहफा पेश करेंगे। बड़ी प्यारी प्यारी किताबें हैं मकतबतुल मदीना की, इसको लेते जाएं, इसको पढ़ना भी है इंशाल्लाह। कब तक पढ़ेंगे ये किताबें? कब तक पढ़ लेंगे इसको? माशाल्लाह। जी, टीम ए वाले भी आ जाएं, इनको भी हम महरूम नहीं रखेंगे। बहुत अच्छी कोशिश की आपने माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिशें कबूल फरमाए। जी बेटा आ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सबको बरकत दे दें, सबकी मेहनत अल्लाह कबूल फरमाए। जी नाज़रीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो पहला हिस्सा था इस प्रोग्राम का, रहमतों के रंग का, बच्चों के दरमियान कुरानी मालूमात पर बड़ा ही प्यारा मुकाबला, ये मुकम्मल होता है। अब हमारा इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा वो शुरू होगा और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम आपकी नातों की फरमाइशें भी शामिल करते हैं। आप हमारे मुबल्लिगीन के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी गुफ्तगू भी सुनते हैं। इंशाल्लाह उसको शामिल करेंगे। बड़े प्यारे प्यारे सेगमेंट भी इसमें हम करते हैं। हमारे साथ आपको शामिल लेना है, कहीं जाना नहीं है। उससे पहले आइए एक नाते पाक शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु 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 अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले। पर्दे भर दे मेरे आका मेरी झोली। भर दे भर दे भर दे मेरे आका मेरी
سامان مدینے والے اپنا رکھ بے سرو سامان مدینے والے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے تیری ملک قلم دان مدینے والے سنگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم سنگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم یہی رکھے میری پہچان مدینے والے یہی رکھے میری پہچان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ جی ناظرین، تو الحمدللہ آپ نے کلام بھی سنا اور امید ہے ہمارے ساتھ آپ اس سے پہلے مدرسۃ المدینہ کے بچوں کے درمیان جو ہم نے مقابلہ کیا اس میں بھی آپ شریک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکت نصیب فرمائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے تقریباً 15 رمضان ابھی رخصت ہونے والا ہے۔ آج 15 رمضان ہے اور آدھا رمضان تقریباً سمجھے کہ ختم ہو چکا ہے، اب آدھا رمضان بچا ہے۔ کوشش کریں کہ ان باقی دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، مکمل نمازیں، تراویح، تلاوت قرآن کریم اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف رہیں۔ مختصر سی زندگی ہے، پتہ نہیں یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان آئندہ سال دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، لہٰذا کوشش کریں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں اور اپنے کریم مولا عز و جل کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ناظرین، الحمدللہ 15 رمضان ہے اور 15 رمضان کو اسلام کی ایک بڑی ہی عظیم شخصیت، بہت عظیم شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو شرف صحابیت سے بھی نوازا، نبی پاک کے صحابی بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں۔ ان کو دو نسبتیں حاصل ہیں نبی پاک سے، ایک نبی پاک کے صحابی بھی ہیں اور نبی پاک کے اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ بہت عظیم شخصیت ہے، ان کا آج یوم ولادت ہے، ان کا برتھ ڈے ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں جس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں نا، ہم کیک بھی لے کر آتے ہیں جناب، مٹھائیاں بھی بعض اوقات بانٹتے ہیں، کھانا بھی بناتے ہیں، گھر والوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن آج میں جس کے برتھ ڈے کی بات کر رہا ہوں تو کوئی اور نہیں، وہ ہمارے گھر کے بچے نہیں ہیں، وہ نبی پاک کے گھر کے بچے ہیں۔ جی ہاں، نبی پاک جن سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، نبی پاک نے جن کو جنتی جوانوں کا سردار کہا، میں آج اس عظیم شخصیت کی بات کر رہا ہوں جن کو نبی پاک نے اپنا دنیا کا پھول کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو اس سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو اس سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ وہ عظیم شخصیت کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کے عالم میں ان کو نبی پاک اپنے مبارک کندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔ وہ عظیم شخصیت کہ جب وہ چھوٹے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں نبی پاک کی مبارک کمر پر، نبی پاک کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بہت عظیم شخصیت ہے، سبحان اللہ۔ میری مراد اسلام کے عظیم پانچویں خلیفہ، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں خلفائے راشدین میں جن کا شمار ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ بہت عظیم شخصیت ہے، اللہ پاک نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، برتھ ڈے ہے۔ آج نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھروں پر بھی فاتحہ خوانی کا سلسلہ کریں گے، ان کی یاد میں کچھ نہ کچھ تذکرہ بھی کریں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے بڑے پیارے پیارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں، میرے سیدھے ہاتھ کی جانب شبیر بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور دوسرے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اعظم مدنی ہیں۔ ان سے ہم اس ٹاپک پر گفتگو لیں گے اور آپ کو بڑے پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے، نعتیں سنانے کے لیے دو نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے مسلم بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور دوسرے ہاتھ کی جانب قاسم بھائی ماشاءاللہ ہیں۔ تو ان سے بھی آپ کچھ کلام سننا اگر چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ وقت مناسب پر آپ کی فرمائشوں کو، آپ کی کالز کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اور ہمارے مبلغین کے ساتھ، ہمارے نعت خوانوں کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ میں بڑھوں گا شبیر بھائی کی جانب۔ آج کا ٹاپک بڑا ہی پیارا ہے شبیر بھائی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کچھ نہ کا اگر تعارف بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، الحمدللہ، اور رمضان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ 15 رمضان جن کا آج ہم جو ہے وہ ذکر خیر کر رہے ہیں، حضرت امام حسن، اور امام حسن کی جو شان ہے وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ بالکل ایسے آج ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ کسی کو کہیں نہ کہیں کچھ ڈاؤٹ ہو یا کوشچن آئے کہ مطلب جو ہے وہ برتھ ڈے وغیرہ کرنا، یا مطلب جو ہے وہ اس طریقے سے مطلب جو ہے وہ ولادت کے مطلب جو ہے وہ کرنا۔ تو اس کے لیے کچھ اگزامپل، کچھ مثال میں اس طریقے سے دینا چاہوں گا کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جب اسے جو دل کو اچھا لگتا ہے اور ذہن جس بات کو قبول کرتا ہے، اگر وہ چیز ملتی ہے نا تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں اگر کسی بچے کی ولادت ہوئی تو خوشی ہوگی، کوئی دکان وغیرہ ہے اور اچھا کسٹمر آ گیا، اچھا آرڈر آ گیا تو خوشی ہوگی، اچھا کانٹریکٹ مل گیا تو خوشی ہوگی۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی چیز جب ملتی ہے جس کو انسان چاہتا ہے، جس کو انسان پسند کرتا ہے، تو اس چیز کے ملنے پر انسان خوشی کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اہل بیت اطہار سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمانے کو، دنیا کو ایسی شخصیت ملی، ایسا ہیرا ملا اور ایسی شان والے امام حسن ملے، اور ان کی زندگی، اللہ اللہ، ان کی زندگی کے متعلق جو ہمیں سیکھنے ملا اور ہمارے لیے جو مشعل ادا ہے، تو ان کے لیے مطلب جو ہے وہ ان کا ذکر خیر کر کے خوشی منانا، یہ مطلب جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس پر کوئی سوال جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ، ہمیں، ہمارے اولاد کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس طریقے سے 15 رمضان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشی بنانے والوں میں شامل رکھے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے کچھ القاب اور آپ کے کچھ تعارف کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس کے پہلے آپ کی ولادت سے پہلے جو بشارت دی گئی تھی، جو بشارت ملی تھی، اس کے تعلق سے عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول اکرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی جان حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اپنا خواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا ہے۔ خواب میں ہی دیکھا مطلب؟ جی۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ جب حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدنا ام الفضل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ امام عالی مقام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ ایف جی این چلے کے ناظرین، یہ بھی آپ اپنا دور رکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کے تعلق سے بتائیں کہ ہمارے بچے اسکول میں رہ کر ہسٹری تو پڑھ لیتے ہیں، ہسٹری تو سمجھ لیتے ہیں، ایگزام میں لکھ کر مارکس بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو ماشاءاللہ ہمارا اتہاس ہے جس میں مطلب جو ہے وہ ہمارے اسلام کی خوبیاں موجود ہیں، یہ باتیں بھی ہمارے بچوں تک پہنچنا چاہیے کہ 15 رمضان مبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مبارک نام حسن اور آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید، سبط رسول اللہ اور سبط اکبر ہے۔
آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو لقب آخر میں بیان فرمایا ریحانۃ الرسول، رسول پاک کا پھول. تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کو باقاعدہ سونگا کرتے ماشاء اللہ. جی ہیں. جس طرح ہم پھول کو سونگتے ہیں نا، تو پیارے آقا اپنے نواسے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما ان کو سونگا کرتے اور فرمایا کرتے کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں. کیا بات. اتنی محبت فرمایا کرتے، اتنی الفت رکھا کرتے، بڑے پیارے پیارے ان کے ساتھ انداز ہوا کرتے تھے. انشاءاللہ ہم وہ بھی سنیں گے ابھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی. اچھا کہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کتنی خوشی ہوتی ہے ہمارے یہاں. یعنی جیسے ابھی بات کی ہمارے شبیر بھائی نے، گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے کہ ایک نیا کوئی ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوا یا بچی کی ولادت ہوئی ہے، ایک دل کو خوشی ملتی ہے، ہر جگہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ جب نبی پاک کے گھر میں نواسا پیدا ہوا، سبحان اللہ، اور وہ بھی ایسا کہ جنتی جوانوں کا سردار. یعنی ہماری اولاد تو ان کے سامنے کیا ہے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو اس کا اتنا بڑا مرتبہ تھوڑی ہے. ہمارے بچے تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے. اب ایسا بچہ پیدا ہو، اور نبی پاک تو غیب جاننے والے، ان کو پتہ ہے کہ یہ میرا بچہ آگے جا کے بہت بڑا مرتبہ پائے گا، اللہ پاک اس کو جنتی جوانوں کا سردار بنائے، نبی پاک کو پتہ ہے. تو ایسا بچہ پیدا ہو، اس میں اتنی خوبیاں ہوں، نبی پاک کو کتنی خوشی ہوگی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے شبیر بھائی کہ جب گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے نا تو ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ میں نے کہیں سنا ہے، اب ہو سکتا ہے میں اس میں غلط بھی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جب اپنی اولاد کی اولاد ہوتی ہے نا تو خوشی اور ہوتی ہے. یعنی بندہ جب دادا بن جائے، نانا بن جائے نا جب، تو اس کو اتنی خوشی، جب اس کو اپنی اولاد ہوئی ہے یقیناً بھی اس وقت بھی بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن جب دادا بن جائے، نانا بن جائے، پوتا پوتی ہو جائیں، جب نواسا نواسی ہو جائیں تو خوشی اور زیادہ ہوتی ہے. نبی پاک کے اگر نواسے تشریف لائے، سبحان اللہ، تو کیا خوشی کا عالم ہوگا. فرشتے بھی خوش ہوں گے، ملائکہ بھی خوش ہوں گے، جناب حوریں بھی خوش ہوں گی، جنت بھی سج رہی ہوگی. کیسا وہ پیارا موقع ہوگا. اور یہی 15 رمضان تھا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ان کی برکت عطا فرمائے. کچھ فضائل میں چاہوں گا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامل اگر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی بڑی عظیم ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو محتاج تعارف نہیں ہوتی ہیں. خیر ہم حصول برکت کے لیے کچھ تذکرہ خیر کرتے ہیں، اور ہمارے اگر کہا جائے کہ سلسلے کا ایک سلسلے میں بیان کیا جائے، دوسرے سلسلے میں بیان کیا جائے تو شاید سلسلے کم پڑ جائیں اور ان کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کے نواسے بھی ہیں جی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہکتے پھول ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مولا علی کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راکب دوش مصطفیٰ بھی ہیں، اور امام علی مقام، امام عرش ہمام، امام ہمام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں جیسے آپ نے کہا. تو صحابہ کے بارے میں جو فضائل احادیث میں بیان ہوتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اسی طریقے سے اہل بیت کے بارے میں جو حدیث میں فرمایا گیا کہ میرے جو اہل بیت ہیں وہ کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو ان سے الگ ہوا وہ غرق ہو گیا. تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے اندر صحابیت کا بھی منصب پایا جاتا ہے اور اہل بیت کا بھی منصب پایا جاتا ہے. اور ان کے فضائل واقعی میں بے شمار ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہکتے پھول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے یاد آیا. اعلیٰ حضرت فرماتے نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے. ایک روایت میرے سامنے ہے، ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو سعید مقبوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے سلام کیا. اچھا، جب امام حسن نے سلام کیا تو ہم سب نے جواب دیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کا پتہ نہ چلا. آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا ہے. پھر امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سلام کیا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، وعلیک السلام یا سیدی، اے میرے سردار
آپ پر سلامتی ہو. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک حسن، امام حسن یہ سید یعنی سردار ہیں. سبحان اللہ. کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جنہیں سردار فرمائیں ان کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. اچھا، ایک روایت اسی طریقے کی اور ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر رحمت فرماتے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں، اس سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ تو پتہ چلا ہی، اور پلس یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ آگے چل کر یہ جو میرا مطلب صاحبزادہ ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ آگے چل کر جو ہے نا وہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا. اور ایسا ہی ہوا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو غیب جانتے ہی ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور غیب بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو اس سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ 2 بڑی جماعتوں میں صلح بھی فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی اظہار ہوتا ہے. صلح کیسے ہوئی؟ صلح اس طریقے سے ہوئی کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے. آپ کو خلافت ملی تو اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا، کچھ عرصہ رہے، پھر چند شرائط کے ساتھ آپ نے وہ جو خلافت تھی وہ حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرما دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شرائط کے ساتھ اس خلافت کو قبول کیا، اور اس طریقے سے آپس میں صلح ہوئی. اور یہ جو صلح تھی یہ وہ تھی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ بعد میں ظاہر ہونے والی چیز کی آپ نے خبر دی. اچھا، ناظرین کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ یہ خلافت کیا ہے. خلافت کا تذکرہ چل رہا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو یہ خلافت کی ترتیب کیا ہے، یہ خلافت کیا ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ خلیفہ برحق امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا. اس کے بعد پھر حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ خلافت منتقل ہو گئی. اور یہ تمام حضرات کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. امام حسن تک، جی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو خلافت چلی ساری، اس خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور ان تمام خلفاء کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. تو یہ اعلیٰ منصب تھا، آپ خلافت کے منصب پہ بھی فائز ہوئے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے، ایسی محبت فرمایا کرتے کہ روایتوں کا مضمون ہے. آپ خود دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھاتے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز وجل، اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. سبحان اللہ. حضور بھی محبت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار بھی ہو رہے ہیں کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت. کیا بات ہے. ایک مرتبہ ابھی آپ نے جو بات کی نا مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ ایک نبی پاک اپنے اسی پیارے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھے پر سوار کر کے کہیں لے جا رہے تھے. تو ایک صحابی نے دیکھا تو کہا نعم المرکب حاذی، اس طرح کا آپ نے کچھ کہا کہ واہ کیا ہی پیاری سواری ہے نا، کہ نبی پاک آپ کی سواری بنے ہوئے ہیں. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے، کیا بات ہے، کہ سوار ہے وہ بھی کتنا اچھا ہے. تو یہ محبت تھی نانا نواسے کی، اللہ پاک نے کیسی محبت ان میں عطا فرمائی تھی. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. نبی پاک ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، حالانکہ نواسے ہیں نبی پاک کے، نبی پاک کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، لیکن یہ محبت ہوتی ہے. ہمارے بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، جو نانا نانی ہوتے ہیں یا دادا دادی ہوتے ہیں اپنے
पोता पोती को या नवासा नवासी को बेटा कहते हैं। ये मोहब्बत की अलामत होती है कि एक मोहब्बत के तौर पर ये कहा जाता है। तो नबी पाक को इनसे इंतहा दर्जे की मोहब्बत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा इनको मकाम अता फ़रमाया, मर्तबा अता फ़रमाया। अल्लाह पाक हमें इनकी मोहब्बत में जीना और इन्हीं की मोहब्बत में मरना अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके तज़किरे चल रहे हैं और उम्मीद है कि यही तज़किरे हमें इंशाअल्लाह जन्नत में भी लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इनकी बरकतों से मालामाल फरमाए। मज़ीद इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आइए उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। हमारे साथ 2 नातख़्वाह भी हैं, 2 गेस्ट भी हैं। हम एक सेगमेंट शामिल करते हैं, उसमें ये होगा कि हम अशआर की तकरार करेंगे कुछ। क्या बात है, ठीक है। सुभान अल्लाह। नातख़्वाह तो माशाल्लाह पे नातख़्वाह हैं ही, नई एक्टिविटी लेकर आते हैं आप भी। जी जी इंशाअल्लाह आज भी कुछ अच्छी एक्टिविटी होगी। उम्मीद है नाज़रीन को भी बहुत सारे अशआर भी सीखने का मौका मिलेगा और इश्क़ रसूल में भी इजाफ़ा होगा। तो एक शेर में दूंगा इंशाअल्लाह। उस शेर के अंदर ये थोड़ी सी अलग हटकर है, ठीक है। वैसे जो करते हैं ना अशआर के तकरार, उसमें होता है कि आखिरी हरफ से शेर उठाना होता है। अभी हम ये करेंगे कि एक शेर में पढ़ूंगा, उस पूरे शेर में से कोई भी एक लफ्ज़ उठाकर उससे शेर शुरू करना है। कोई भी एक लफ्ज़ उठाकर, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, तो मदनी से शेर शुरू कर दिया या मदीने से शुरू कर दिया या मुझे से शुरू कर दिया या दर से शुरू कर दिया, बुलाना से, ठीक है। यानी इस पूरे शेर के अंदर जो भी हुरूफ जो कलिमात आ रहे हैं उनमें से किसी एक कलमे से या किसी हर्फ से शेर शुरू करना होगा। तो एक शेर में पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, फिर शुरू करेंगे जी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। हम 2 टीम बना लेते हैं। एक टीम ये होगी हमारी शब्बीर भाई और मुस्लिम भाई की, और दूसरी टीम आज़म भाई कासिम भाई की। तो इंशाल्लाह इनसे शुरू करते हैं। टीम ए से शुरू करते हैं जी। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। चराबानी अता। शेर वो शुरू से नहीं था, दूसरा मिसरा शुरू किया था। मुकम्मल शेर सुना, मुकम्मल शेर सुनाना है शुरू से, कोई भी लफ्ज़ उसमें आ जाए। जी चलो टीम बी वाले सुनाएंगे। नबी सरवरे हर रसूलो वली है नबी ताजदारे मोअल्ला अली है। नबी सरवरे हर रसूलो वली है। बहुत कुछ हो सकता है इसमें, काफ़ी कलिमात हैं। किसी एक से भी आप शेर उठाएं। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। माशाअल्लाह। कौन सा लफ्ज़ लेंगे? बागे जन्नत में निराली चमनाराई है। बागे जन्नत में निराली चमनाराई है। क्या मदीने पे फिदा हो के बहार आई है। कौन सा लफ्ज़ लेंगे वो बताइए। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। कौन सा लफ्ज़ लेंगे? लफ्ज़ मदीने से
جی مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ مدینے کا سفر ہے، کون سا لفظ لیں گے؟ کون سا لفظ لیں گے؟ جبیل عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائے. جبی، ٹھیک ہے. جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائے گے جا کر ان کے کوچے میں. کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں. کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں. کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. یہ تو کئی اشعار سنا دیا آپ نے ماشاءاللہ ایک ساتھ، کیا بات. ہاں پہلے شعر لیں گے، وہ بھول گئے، وہ اتنے سارے اشعار آپ نے پڑھے نا. جبین عجز کے سجدے کیا تھا؟ لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں. مقدر ان سے واسطہ ہے، ان یہ بھی ایک لفظ ہے. ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی گے جوش رغبت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی گے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. غوث اعظم یہاں تک ایک شعر مکمل ہوا. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. بے بے خود کیے دیتے ہیں، دو کلم ہوگا نا، بے الگ کلی الگ. بے خود کیے دیتے ہیں، انداز کی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلے وے جانانا. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں دونوں نے کافی اشعار سنا دیے ہیں اور امید ہے ابھی کافی اشعار سنا سکتے ہیں. ایک آپ کی دلچسپی کے لیے شروع کیا تھا ماشاءاللہ، اور بہت سارے اشعار، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نعت خوانوں کو یاد ہے ماشاءاللہ. ہمارے پاس کچھ ناظرین کی فرمائشیں بھی ہیں، کچھ ریکارڈنگ بھی ہیں، اور کچھ یوٹیوب پر بھی ماشاءاللہ میسیجز کر رہے ہیں لائیو چیٹ کے ذریعے سے. آئیے کچھ ریکارڈنگ شامل کرتے ہیں. جی چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے نعت شریف سننی ہے. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید دیجیے. ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مزمل اندور سے بول رہا ہوں. مجھے آج یہ والی نعت شریف سننی ہے. در پہ بلا لو مکی مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائے جنہوں نے ہمیں میسیجز کیے ہیں. اور بھی کچھ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ میسیجز بھی آئے ہیں. یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کے ذریعے سے کچھ کمنٹ ہیں ماشاءاللہ. ایک میسیج یہ آئے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ایک اسلام کی فرمائش ہے. اچھا شبیر حسین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. خواجہ زین ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہتے ہیں کہ حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہو، دعا کیجیے اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. ایک فرمائش ہے حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. امام حسن کی کوئی منقبت سنا دیجیے. ٹھیک ہے. ایک فرمائش ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محراب علی مراد آباد سے. یہ کلام سنا دیجیے. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ایک کسی نے میسج کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مزمل اندور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آج یہ والی نعت سننی ہے. در پہ بلا لو مکی مدنی. اس طرح ماشاءاللہ کچھ فرمائش ہمارے ناظرین نے کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ کلام اگر ایک دو شعر ہر کلام کے اگر شامل فرما لیں. جب حسن تاند کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تاند کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اگر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے. پھر سرور عالم کی یارو، پھر سرور عالم کی یارو، گفتار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے
حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زغرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا۔ قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آ کے سما جائے یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا۔ سبحان اللہ۔ ایک کلام حرز جاں یا کوئی در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، دید تیری ہو عید میری آقا، دید تیری ہو عید میری، جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ جی ناظرین، تو الحمدللہ ہم نے آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوبارہ آتے ہیں ٹاپک کی جانب، اور ٹاپک چل رہا تھا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے۔ الحمدللہ کچھ باتیں ہم نے سنی، چونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت عظیم مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، تو میں چاہوں گا کہ اگر شبیر بھائی کوئی کرامت امام حسن کی بیان ہو جائے، چونکہ کرامت جب سنتے ہیں نا بزرگوں کی الحمدللہ تو مزید ایک عشق بڑھتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ کوئی اگر ایک کرامت بیان فرما دیں۔ ایسے تو بہت ساری کرامت ہیں، جی جی، جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزری، میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں اس کو۔ عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر مکہ المکرمہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ دوران سفر آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ گئی۔ آپ کے غلام نے عرض کی کہ حضور
کسی سواری پر سوار ہو جائیے تاکہ قدموں کی سجن کم ہو جائے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کی درخواست قبول نہ کی اور فرمایا کہ جب تم اپنی منزل پر پہنچو تو وہاں تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، تم اس سے وہ تیل خرید لینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے کسی بھی جگہ کوئی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس کے پاس ایسی دوا ہو، تو پھر اس جگہ ایسی جگہ کہاں دستیاب ہوگی؟ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو حبشی دکھائی دیا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہی حبشی ہے جس کے بارے میں میں نے تم سے کہا تھا، جاؤ اس سے تیل خریدو اور اس کی قیمت ادا کرو۔ غلام جب تیل خریدنے کے لیے حبشی کے پاس گیا اور تیل کا پوچھا تو حبشی نے پوچھا کہ کس کے لیے خریدنا چاہتے ہو؟ غلام نے کہا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حبشی نے کہا کہ مجھے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں۔ جب حبشی حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو عرض کی کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، آپ سے تیل کی قیمت نہیں لوں گا، میری بیوی درد ذیل میں مبتلا ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ تمہیں ویسا ہی بچہ عطا فرمائے گا جیسے تم چاہتے ہو، اور وہ ہمارا پیروکار ہوگا۔ حبشی گھر پہنچا تو گھر کی حالت ویسی ہی پائی جیسی اس نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ کی کرامت بھی ماشاءاللہ آپ نے سنی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ آپ نے گویا کہ غیب کی خبر دے دی نا۔ یہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے غلاموں کو، اپنے صحابہ، ان کے صحابہ کو اور اولیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ نبی پاک کو اللہ نے عطا فرمایا، اور نبی پاک جو ابھی تلاوت کی تھی اعظم میں نے، وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ نبی پاک جو ہے یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو یہ ان کو اللہ پاک نے بھی غیب بتایا، اور یہ اپنی امت میں جس کو چاہتے ہیں وہ غیب بتاتے ہیں۔ تو الحمدللہ امام حسین کی، چونکہ امام حسن کی اور بھی بہت ساری کرامات ہیں، ایک رسالہ بھی ہے، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 کرامات، غالباً یہی نام ہے، 30 حکایات۔ یہ بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، کتاب اس کو حاصل کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری معلومات انشاءاللہ آپ کو مزید بھی حاصل ہوگی۔ چونکہ بہت سے ہم نے گفتگو کی اور پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ اگر مزید بتانا چاہیں آپ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں جی تو بہت سارے نمایاں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک جو پہلو ہے سخاوت، آپ کی سخاوت کیسی تھی؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار اپنے گھر کا سارا سامان اور 3 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا سامان راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ یہ سخاوت ہے آپ کی۔ اچھا، اگر عبادتوں کا معاملہ دیکھیں، عبادت سے شوق دیکھیں، تلاوت کا اور نمازوں کا اگر آپ کا معمول دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ہر رات سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک مسجد نبوی شریف میں آپ تشریف فرما رہتے اور وہاں پر عبادتوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ یہ آپ کی عبادتوں کا معاملہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے پہلو زندگی کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ایک جو پہلو نمایاں آتا ہے وہ ہے دوسروں کو معاف کرنا۔ اس پر ایک روایت بھی تھی، ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آپ کا ایک خادم شوربے سے بھرا پیالہ اور دسترخوان لیے حاضر تھا، اس سے غلطی سے پیالہ جو ہے اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، اور جب شوربے کا پیالہ نیچے گرا تو وہ غلام دیکھ کر گھبرا گیا، اور اس نے شرمندگی بھرے لہجے میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنی شروع کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ جب آپ نے یہ آیت سنی، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا غصہ پینے کا ذکر قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا، تو آپ نے جب یہ آیت سنی آپ نے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس غلام نے آگے آیت کا اگلا جز جو ہے وہ تلاوت کیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، نیک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو آپ نے جب یہ نیکی کا ذکر جب اس سے سنا تو فوراً نیکی بھی کی،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس غلطی پر معاف بھی کیا اور اس کے ساتھ اس نے سلوک بھی فرمایا، اور پھر نیکی بالائے نیکی یہ کہ آپ نے اس کو آزاد بھی فرما دیا. سبحان اللہ. یعنی آپ کا تلاوت قرآن کریم کرنے کا انداز آپ نے سنا، اور پھر آیت کریمہ قرآن کریم پر عمل کس انداز میں آپ نے کیا وہ بھی آپ نے مطلب سنا. یعنی آپ جو ہے لوگوں کو معاف کرنے والے تھے. آپ اتنا سارا تذکرہ ہوا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اگر ہم اپنی زندگی میں یہ اوصاف لے آئیں تو واقعی میں ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی. لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے کسی ملازم سے یا کسی خادم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کبھی کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے تو ملازم غلطی کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے معاف کر دو. لیکن ہم اپنے روب دبدبے میں، ہم اپنے منصب کی وجہ سے، ہم اپنے اگر والد ہے تو اپنی اولاد پر، اگر کوئی اونچا مقام ملا ہوا ہے تو اپنی رعایا پر جو رحم کا درس اسلام نے دیا ہے جو، اور آپ کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے دیکھنے کو ملتا ہے، وہ قابل تعریف ہے، اور ہمیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے اور لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. دیکھیں نا علی بھائی، ہم سے بھی کتنی ساری مطلب اللہ کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، کتنے سارے گناہ بھی ہوتے ہیں. بندہ یہی سوچ لے نا کہ اگر میں آج کسی کی غلطی پر پکڑ کر رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ میری غلطیوں پر پکڑ فرما رہ جائے. تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو سیرت ہے اس سے ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماشاءاللہ اتنی ساری گفتگو ہوئی ہے، اتنے سارے اوصاف امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان ہوئے، اور یہ تقریباً ہر سال الحمدللہ ہم اہل سنت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور ان کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. لیکن صرف یہ بیانات کی حد تک نہ ہو، سننے والے اس کو سننے کے بعد عمل بھی کریں. میں بھی عمل کی نیت کروں، تلاوت قرآن کریم کے بارے سنا، سخاوت کا سنا، درگزر کا سنا، ان کے اور بھی پیارے پیارے اوصاف سنے ہیں. اگر ہم ان کی مبارک زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں بھی اس کو عمل کرنے کی اگر طرف آتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت کچھ ہمیں حاصل ہوگا اور زندگی پرسکون ہوگی، رب کے قریب ہوں گے، گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو لیں گے، حاصل کریں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سما ہر طرف کیف و مستی بھرا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے. رمضان مہربان، رمضان